अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक खबर ये है कि पीडीएम को तोड़ने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक और नया हरबा इस्तेमाल करना शुरू किया है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है, क्योंकि बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी इन्होंने जेयूआई को ऑफ़र की है कि मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी को अगर अपोजिशन लीडर सेनेट में नामज़द किया जाए तो बीएपी के 12 सेनेटर्स जो हैं वो हिमायत करने के लिए तैयार हैं। ये कमाल हो गया। बीएपी जो भी ऑफ़र करेगी तो आप समझ सकते हैं कि वो किसकी तरफ से ऑफ़र होगी। तो ज़ाहिर है, अंडरस्टूड बात है, ये ऑटोमेटिक बीएपी का जब बात आएगी, फैसला आएगा, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक जो है कड़ियाँ चली जाती हैं या इशारे चल जाते हैं। लेकिन जेयूआई ने इस पर क्या जवाब दिया है, किससे रब्ता किया गया है, ये इसमें डिटेल में मैं बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा मौलाना फजल रहमान पीडीएम को बचाने के लिए भी कोशिशें कर रही हैं, और नून लीग को मौलाना ने एक मशवरा दिया है कि भाई जो ऑप्शन तहरीक अदम एतमाद का ड्रॉप कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, नून लीग नहीं चाह रही थी तहरीक अदम एतमाद लाना, उस्मान बुज़दार को हटाना या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाना, तो मौलाना ने नून लीग को भी मशवरा दिया है कि भाई जिस तरह पीपल्स पार्टी को हमने टाइम दिया है और पीपल्स पार्टी के लिए उनको कह रहे हैं कि भाई इस्तीफ़े भी दें, तो पीपल्स पार्टी भी इस पर गौर कर रही है। इस्तीफ़ों के हवाले से 4 अप्रैल को डिसाइड करेगी। लेकिन इस दौरान नून लीग को मौलाना ने मशवरा दिया है कि आप भी इन हाउस तब्दीली के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें। ये बहुत बड़ी ख़बर है। मेरा सोर्स इसकी तस्दीक कर रहा है कि नून लीग को कहा है मौलाना ने कि 4 तारीख को, ये हमारे पास 4 तारीख को जब पीपल्स पार्टी की सीईसी होगी, तो उसके बाद जब पीडीएम का इजलास बुलाएं तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस ओपन रहने चाहिए, तहरीक अदम एतमाद का भी और इस्तीफ़ों का भी। तो ये दो खबरें हैं, इन पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीडीएम इस वक्त ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पीडीएम में, हम आप ये कह सकते हैं कि न पीडीएम में शामिल है न पीडीएम से अलग है। पीपल्स पार्टी लटकी हुई है पीडीएम और पीडीएम के दरमियान। तो अब ज़ाहिर है पीडीएम 4 तारीख को पीपल्स पार्टी का जब सीईसी का इजलास होगा तो उसमें पीपल्स पार्टी आएगी तो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल पीडीएम गैर फ़ाल है पीपल्स पार्टी के न होने की वजह से, और पीपल्स पार्टी के होल्ड कराने की वजह से मौलाना कोशिश कर रही हैं कि पीडीएम को किसी तरह भी बचाया जाए। और चाहे पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी पीडीएम को तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मौलाना कह रहे हैं कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट की, मौलाना ये समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की ये चाल है, पीडीएम को तोड़ने की कोशिश है, हमने इस कोशिश को नाकाम बनाना है। उसके लिए जो ऑप्शन इन हाउस तब्दीली का, तहरीक अदम एतमाद का ख़त्म कर दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था, वो ऑप्शन अब दोबारा इन हुआ है। और मेरा सोर्स ये बता रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने नवाज़ शरीफ को मशवरा दिया है कि 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास है, उसमें पीपल्स पार्टी इन इस्तीफ़ों के हवाले से फ़ैसला करेगी, जो भी फ़ैसला करती है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन दूसरा भी होना चाहिए। आखिरी ऑप्शन सिर्फ इस्तीफ़ों का और पीपल्स पार्टी वाला भी नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अक्लमंदी से मौलाना ने उनको कह दिया है, लेकिन ये ख़बरें बाहर नहीं निकाली जा रहीं ताकि पीपल्स पार्टी कहीं इसका फ़ायदा न उठा ले। लेकिन ख़बरें छुपती नहीं हैं, ख़बरें निकल आती हैं। तो मौलाना ने नून लीग को, नवाज़ शरीफ को मशवरा दिया है कि वो भी अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें और मुशावरत करें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से और मरकज़ में इन हाउस तब्दीली के हवाले से, ताकि 4 अप्रैल के बाद जब पीपल्स पार्टी डिसाइड करेगी तो उसके बाद जब पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाए तो हमारे पास
دو آپشنز ہونے چاہیے، دونوں آپشنز ہونے چاہیے۔ صرف استعفوں کا اگر پیپلز پارٹی انکار کر دیتی ہے ہمارے تمام پریشر کے باوجود، اتنا ٹائم دینے، اتنا پریشر ڈالنے اور اتنے دن انتظار کرنے کے باوجود اگر فرض کریں پیپلز پارٹی انکار کر دیتی ہے تو پھر تو ختم ہو گیا، پھر تو پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا۔ پیپلز پارٹی بھی اکیلی ایک جماعت بھی اگر پی ڈی ایم سے نکل جائے تو بڑی جماعت ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی، تو پی ڈی ایم ٹوٹ ہی گیا نا، 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتیں بن کر رہ جائے گا۔ اور ایک بڑی جماعت اگر دوسری نمبر بڑی جماعت نون لیگ کے بعد تو پیپلز پارٹی کی ہے بڑی جماعت، تو وہ اگر الگ ہو جائے تو پی ڈی ایم کی قوت جو ہے، پی ڈی ایم کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، وہ متاثر ہوگی، پی ڈی ایم کی تحریک یقیناً متاثر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے مولانا یہ چاہ رہے ہیں، مولانا کی خواہش یہ ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دوسرا آپشن بھی ہونا چاہیے تاکہ پی ڈی ایم بچ سکے۔ اگر فرض کریں آخری کوششوں کے باوجود پیپلز پارٹی استعفوں پر نہیں آ رہی، نہیں مانتی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو سوال بظاہر سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ اگر فرض کریں پیپلز پارٹی انکار کر دیتی ہے آخری کوششوں کے باوجود کہ استعفے نہیں دینے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے پی ڈی ایم کو وہ ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مولانا نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ بھی اپنی مشاورت اس پر کر کے آئیں، اس پر نظر ثانی کریں، ڈسکس کریں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس مختلف آپشنز اوپن ہونے چاہیے، کم از کم یہ دونوں آپشنز ہونے چاہیے کہ اگر یہ نہیں ہوتا، استعفے نہیں ہوتے، تو پھر تحریک عدم اعتماد مطلب حکومت کو گرانا ہے یا ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے، دونوں میں سے جو بھی ہو، لیکن نقصان پہنچانا ہے حکومت کو۔ تو یہ بڑی خبر ہے آج کی کہ نون لیگ کو بھی مولانا نے مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں، اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے کیونکہ نون لیگ پر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے، مولانا پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے، پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ مولانا نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ مریم نواز کے پاس بھی مولانا گئے تھے اور مولانا نے اعلان کر دیا کہ بھائی مریم نواز کی جو 26 مارچ کی جو پیشی ہوگی نیب میں، اس میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے کارکنان جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی بھی واچ کر رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ مولانا تحریک عدم اعتماد میں بھی نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں، نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور مولانا استعفوں کے معاملے پر بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور یہ آئیڈیا کس نے، جس طرح بلاول نے کہا، یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نتھی کیا جائے؟ تو یہ سارے سوالات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی، ایک تاثر پیپلز پارٹی میں بن رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جن کو نیوٹرل ہونا چاہیے، جن کی رائے کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تصور واقعی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ نون لیگ یا کسی ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی دوسری جماعت کے موقف کو نہیں مان رہے، یا نون لیگ کی وجہ سے مولانا نہیں مان رہے، ایسا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی بچ جائے، یہ تصور بھی نہ بڑھے کہ نون لیگ کے ساتھ مولانا کھڑے ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں۔ ایک خبر یہ تھی کہ نون لیگ کو مولانا نے مشورہ دیا ہے کہ وہ بھی اپنے موقف پر نظر ثانی کر کے مشاورت کر کے آئے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے کوششیں ابھی جاری ہیں، خفیہ جو خانہ، تو ظاہر ہے نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک کیا چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے میوزک، کسی اور جماعت کے کیا کر رہی ہوتی ہے، پس پردہ تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے بظاہر پی ڈی ایم کو دھچکا پہنچا ہے، اور پیپلز پارٹی پر تنقید بھی ہو رہی ہے، جس طرح نون لیگ پر پیپلز پارٹی تنقید کر رہی تھی کہ بھائی نون لیگ تحریک عدم اعتماد سے بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی ہے، سوالات یہ اٹھائے جا رہے تھے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے، میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا، پیپلز پارٹی میں یہ تاثر ہے کہ نواز شریف باہر جو گئے ہیں علاج کے لیے، وہ اسی شرط پہ گئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے ہیں، ان کو گرانا نہیں ہے۔
تو یہ جب تبھی نون لیگ بھاگ رہی ہے. یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں درست بھی ہوتی ہیں، کچھ درست نہیں بھی ہوتی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تاثر ہے. تو اس تاثر کو بھی ظاہر ہے ختم کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں. دوسرا، جس طرح پی ڈی ایم کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح مولانا کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو ٹوٹنے سے بچ جائے اور پی ڈی ایم کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے، متحد کیا جائے. لیکن نادیدہ قوتیں جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھی ہوئی ہیں. ایک طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر لڑائی ختم نہیں ہوئی، تو ایک نئی گیند پھینک دی ہے نادیدہ قوتوں نے، وہ یہ کہ مولانا عبدالغفور حیدری کے لیے جے یو آئی کے ساتھ، جے یو آئی کے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ کیا گیا ہے یا مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کیا گیا ہے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جے یو آئی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، جو ان کے قریبی رفقا کار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو یہ آفر کی گئی ہے بی اے پی کے لوگوں کی جانب سے. میں نام بی اے پی کے اس شخص کا نہیں لینا چاہ رہا جنہوں نے رابطہ کیا ہے، اور جن سے رابطہ کیا گیا ان کا بھی نہیں لینا چاہ رہا نام، لیکن دونوں کے نام میرے پاس ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے فون کیا ہے اور جن کو فون کیا ہے دونوں کے نام میرے پاس ہیں. تو انہوں نے فون کیا کہ بھائی اگر مولانا عبدالغفور حیدری کو جے یو آئی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرے تو بی اے پی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے اپوزیشن لیڈر کا. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک تو بی اے پی حکومت کی اتحادی ہے، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، تو یہ بی اے پی کیسے ووٹ دینا چاہ رہی ہے؟ ٹیکنیکلی دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آفر انہوں نے کی ہے. یا بہرحال جو بھی، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری کو سپورٹ کرنے کی آفر کی گئی ہے تاکہ پی ڈی ایم میں ایک تیسرا دھڑا، تیسرے امیدوار بھی آ جائے مولانا عبدالغفور حیدری، اور پی ڈی ایم مزید تتر بتر ہو جائے، منتشر ہو جائے اور ٹوٹ جائے. لیکن جے یو آئی کے ان لوگوں نے قیادت تک میسج کنوے کرایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا. جے یو آئی نے، انہوں نے کہا کہ مہربانی جی، کیونکہ ہم پی ڈی ایم میں ہیں اور ہمارے پارٹی قائد جو ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی اور سربراہی ہمارے پاس نہ بھی ہوتی پھر بھی ہم اتحاد میں ہوتے، پھر بھی ہم یہ آفر قبول نہ کرتے. تو آپ کی مہربانی، آپ نے آفر کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ متفقہ طور پر جو بھی فیصلہ کریں گی ہمیں وہ قبول ہوگا. مجھے یعنی حیدری صاحب کو تو ڈپٹی چیئرمین کا نامزد کر دیا تھا، وہ الگ بات ہے، وہ ہار گئے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ان کو متفقہ کینڈیڈیٹ نامزد کیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے وہ نون لیگ کو دینے کا طے ہوا تھا. اب پیپلز پارٹی بھی کلیم کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی دعوے دار ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے. تو ہم چاہیں گے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں مل کر جو بھی فیصلہ کریں، اور ابھی تک تو جے یو آئی جو ہے نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس معاملے پر نہیں کھڑی. یہ جو پیپلز پارٹی میں تاثر ہے کہ بہت سارے فیصلوں میں مولانا نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو مولانا نون لیگ کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا. اور صرف مولانا ہی نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جو باقی 8 جماعتیں ہیں جے یو آئی کے علاوہ وہ بھی نون لیگ کے ساتھ اس اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑی. تو ظاہر ہے مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، وہ جو اصولی موقف ہوگا، اصولی جس کا حق بنے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حق تو یہی بنتا ہے کہ نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر ملنا چاہیے، کیونکہ نون لیگ والوں نے ان کو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کو دیا تھا، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کو دیا تھا، تو اب نون لیگ کا یہ حق بنتا ہے. بہرحال اینی مولانا عبدالغفور حیدری کے حوالے سے جے یو آئی نے ان کو معذرت کر دی ہے کہ ہمیں نہ جے یو آئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی اس پر اپوزیشن لیڈر کے لیے، نہ آپ کے ووٹ ہمیں چاہیے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نادیدہ قوتیں جو ہیں ان کی کوشش تھی یہ
کیونکہ بی اے پی جب آفر کرے تو آپ سمجھ جاتے ہیں، سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بی اے پی کس کے طرف سے آفر کرے گی، کیوں آفر کرے گی، جے یو آئی کے ساتھ کیوں ہمدردی ہے، اور پی ڈی ایم کے ساتھ کیوں ہمدردی ہے اتنی بی اے پی کو کہ وہ ووٹ آفر کر رہی ہے اپنے۔ مجھے یہ یاد ہے بی اے پی جب بن رہی تھی پچھلے دور میں، نون لیگ کے دور میں، آخری دنوں میں، تو اس وقت بی اے پی کے یہ لوگ جو ایم این ایز تھے وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے پریس کلب اسلام آباد میں، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ وہاں پر ہم نے سوال کیا تھا ان سے کہ بھائی جب بھی کوئی نئی پارٹی بنتی ہے یا کوئی اتحاد چھوڑتا ہے تو ان کو کوئی اشارہ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی کوئی اشارہ ہے کہیں سے؟ تو جو پریس کانفرنس کرنے والے ایم این ایز تھے جنہوں نے اس وقت ریزائن کر رہے تھے یا کر لیا تھا، اس وقت نئی پارٹی بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اشارہ تو ہوا ہے، اشارے کے بغیر تو کوئی نہیں ہوتا، اور سب کو اشارہ ہوتا ہے، سب یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ یہ بی اے پی کے لوگوں نے خود کہا تھا، وہ ابھی بھی بی اے پی کے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے یہ اعتراف کیا تھا، یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ بھائی اشارے کے بغیر ہم اتحاد سے یا حکومت سے الگ نہیں ہو رہے اور نئی پارٹی میں نہیں جا رہے۔ تو اشارے کے بغیر تو بی اے پی اور ایم کیو ایم، قاف لیگ، ان کے حوالے سے ایک تاثر ہے، مضبوط تاثر ہے کہ وہ اشارے کے بغیر کہیں نہیں جاتے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو یہ جے یو آئی کو آفر بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے ووٹوں کی شاید کسی اشارے پر کر رہے ہوں، لیکن یہ پی ڈی ایم کو مزید اس سے نقصان ظاہر ہے پہنچانے کی کوشش یا نیت ہو سکتی ہے، لیکن جے یو آئی نے انکار کر دیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔